नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल विलेज के साथ राशिद हसन हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का हमारा प्रोग्राम ये दूसरी किस्त है। हमने पिछली किस्त में एक जो हमारा पहला जो प्रोग्राम था उसके जवाब में हमने एक प्रोग्राम बनाया कि इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस्लामी इंसानी ज़िंदगी का ज़हूर कैसे हुआ और उसका इर्तिका कैसे हुआ। तो इसके पहले हमने एक साइंसी प्रोग्राम किया था कि साइंस क्या कहती है, और आज दूसरा प्रोग्राम कि हमारे मज़हब के हवाले से और कुरान की जो और अल्लाह ताला की जो इस मामले में तशरीह की गई है और जो उन्होंने बताया है वो क्या है कि इंसानी ज़िंदगी क्या इसी तरह इंसान पैदा हुआ या किसी इर्तिकाई मरहले से गुजर के वो इंसान बना। बटी साहब, तो पिछले प्रोग्राम में जैसे कि आप बयान कर रहे थे, तो आज हम उससे आगे चलते हैं कि इंसान जो है, आपने आयात का हवाला दिया कि किस तरह उसकी परवरिश होती है रहम मादर में, कुरान में ज़िक्र है, जो आज साइंस कहती है कि बिल्कुल हर्फ बहर्फ ऐसे ही होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपसे यही बात ज़िक्र की कि अल्लाह ताला ने वो जो एम्ब्रियोलॉजी का एक पूरा सिस्टम है आजकल जो मॉडर्न साइंस में, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले कुरान में, जो कि आज से 1400-1500 साल पहले बयान हो गया, अब बेऐन ही अब साइंस ने उसको प्रूव कर दिया कि हाँ भी बिल्कुल इसी तरह से नुत्फ़ा जो आगे आलाका बनता है, फिर आलाका से मुज़ग़ज़ा बनता है, तो फिर आगे ये सारे मराहिल तय हो गए। अब मैं आपको एक और आयत का हवाला देना चाहता हूँ जिसमें आप इंसानी अज़मत को ज़रा गौर से समझना है। इसमें ये कुरान की आयत हैं, ये सूरह स्वाद है 23वें पारे में, और आयत नंबर है 71 से 74 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इसको दुरुस्त कर लूँ, इसकी नोक पलक संवार लूँ, ठीक, और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। पहले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आर्डर उनको कर दिया। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, गिर गए, अल्लाह का हुक्म था। इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने अकड़ बैठा, इस्तकबार कर लिया, गरूर कर बैठा, उसने सजदा नहीं किया तो वो काफिरों में हो गया। तो अल्लाह का हुक्म ना मानना कुफ्र है। अब आप देखें इंसानी अज़मत को अगली आयत में, फिर एक अगली आयत में भी एक और है, ये 75 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्ते उससे इब्लीस से पूछा कि जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था तो उसके बारे में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़ाल या इब्लीस मा मनका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदिया। ए इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया, लिमा खलक़तु बियदिया, मैंने अपने हाथ से बनाया, अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलीन, तुझे किस चीज़ ने मना किया कि तू गरूर में आ गया या ऊंचे दर्जों वालों में था, तूने उसको सजदा नहीं किया। अब यहाँ पे देखें, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा रूही फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं उसमें अपनी रूह फूंक मार दूँ। जो हमारी रूह है इस वक्त सांस चलती है, ये उसी के अल्लाह के हुक्म से है। और फिर शैतान को जब ये कहा कि तूने ये नहीं, तो उस वक्त उसको ये बात पूरे उससे जताई कि तूने उसको सजदा क्यों नहीं किया जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया।
مینس آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ایک کوئی اس کا اسٹیچو کوئی ایسی ایک چیز بنائی ہوگی نا جس کے اندر پھونک ماری اور وہ انسان بن گیا. ٹھیک. اب یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہماری جتنی بھی قرآن کی میں نے آیات بتائی ہیں آپ کو یہ نگیٹ کر رہی ہیں. وہ جو ارتقاء انسان کا ارتقاء جس میں وہ سب اس کو نگیشن آ رہی ہے. اب یہ خالق حقیقی خود کہہ رہا ہے فاعل حقیقی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ گمان کی باتیں ہوں, گمان کی باتیں نہیں ہیں. اب آگے چلیں ایک اور جگہ پہ یہ بھی بہت مارکت الآراء وہ ہیں. اللہ سبحانہ یہ سورہ قیامہ کی آیات ہیں اور یہ 37 سے 40 تک آخر سورت تک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنا. یہ وہ جو انسان کا مادہ ہے نطفہ, یہ جو منی ہے جو رحم میں ڈالی جاتی ہے, یہ ایک قطرہ نہ تھا. ٹھیک ہے نا جی, انسانی جنس سے ٹرانسفارم ہو گیا, اس میں چلا گیا. ٹھیک. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ, پھر لوتھڑا ہوا پھر اس کو بنایا. اب وہی جو نطفہ ہے وہ جو قطرہ ہے اس کو لوتھڑے میں تبدیل کر دیا. فخلق فسویٰ, پھر اس کو اس کی اعضاء درست کیے, اس کی نوک پلکس ہماری, یہ سارا کا سارا پروسیجر آٹومیٹیکلی ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. کون ہے کر رہا ہے؟ کوئی دنیا کا انسان, کوئی ڈاکٹر, کوئی ایمبرولوجسٹ یہ سارا کام نہیں کر سکتا, جتنی بھی ساری اس کو حقیقتوں کا پتہ ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. اب اسی میں سے وہ جو لوتھڑا اندر بھیجا یہ اس کی ہم نے پھر 2 قسمیں بنا دی, ایک مذکر ایک مؤنث, مرد اور عورت. اسی سے آپ کو تو معلوم نہیں ہے وہ کیسے سسٹم اندر چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آگے سوال کرتے ہیں, وہ ہم سے ہے کیونکہ وہ پوری صورت کا آخری وہ جو آیت ہے وہ نچوڑ ہے اسی کے اندر. تو میں نے تو صرف آپ کو یہ 2-3 آیتیں پڑھ کے بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھے, جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا وہ اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ جو آپ چلے گئے ہو زمین میں اس کو واپس اٹھا کے زندہ کر دے؟ سوال پر بڑا الیسا, کیا خالق اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھے؟ سبحانک اللہم فبلا, یہ کہنا پڑتا ہے سوال, کیونکہ اللہ سوال کر رہے ہیں تو جواب دینا ہے. سبحانک اللہم فبلا, اللہ جی آپ پاک ہیں, بے شک آپ ہی کرتے ہیں. بقادر علی ان تحیی الموتى, اللہم انت بقادر علی ان تحیی الموتى, اللہ جی آپ ہی موت اور حیات پر قادر ہیں. جواب ہے. اچھا اب دیکھیں یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہ ساری پروسیجرل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی انسان کو ایسا پیدا کیا, ایسا کیا, ایسا, لیکن کسی ایک میں ہم نے یہاں پر مقصد نہیں دیکھا. کیوں کیا؟ اسی طرح سے مقصد وہاں بھی نہیں ہے. جو ارتقاء کے لوگ کہتے ہیں مقصد وہ بھی نہیں بتاتے کہ اس مقصد کے لیے انسان آیا, پھر اس کو آگے اس کی ہدایت کیا آئے گی یا وہ کیا دنیا میں کرے گا, وہاں تو سب فارغ ہے, وہ تو سب یہ ہے کہ یہ پتہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسی سے اگلی متصل سورہ ہے, سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور سورہ دہر بھی کہتے ہیں اس کو, پہلی آیت ہے. یہ میں آپ بتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا.
بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اس سے پہلے جب انسان کی تخلیق سے پہلے تو اس کا کوئی مذکور بھی نہیں تھا نا. اور دہر جو ہے نا وہ کہتے ہیں روز اول سے، جس دن سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا، یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے آج تک کے دور کو اس کو دہر کہتے ہیں. اور عصر کہتے ہیں وہ زمانہ جہاں پہ انسان کے اعمال آ جائیں، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ زمانہ کا سمے. یہاں جو دہر ہے یہ ایک وقت کا بتایا کہ اس وقت انسان قابل ذکر نہیں تھا. اب یہاں پہ نا ایک مقصد بیان کیا، وہ آگے تخلیق کا بھی ہے اور مقصد بھی ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا. کیوں کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اب نبتلی اس میں دو معنی لیتے ہیں مفسرین. ایک تو یہ ہے کہ نبتلی وہ کہتے ہیں کہ الٹنا پلٹنا، جیسے وہ مادہ بنا شروع میں تو اس کو الٹایا پلٹایا سیدھا کیا، یہ جو اس کی ایک تو یہ معنی لیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہی معنی لیتے ہیں اور مولانا اصلاحی صاحب بھی یہی معنی لیتے ہیں. اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں دونوں پھر کہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں. نبتلی جو ہے نا وہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ تو یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نبتلی ہی کا مطلب ہے آزمائش کریں ہم اس کی. اب مقصد آ گیا کہ ہم اس کی کیا آزمائش کریں گے، اور اس آزمائش میں ہم اس کی لوازمات کیا دیں گے اس کو، تاکہ پھر آزمائش جو کرنی ہے تو کچھ لوازمات بھی تو دینا. سمیعا بصیرا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. ٹھیک. اب اگلی آیت میں کیا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور پھر ہم نے اس کو ہدایت بھی دی ہے. کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا الٹا راستہ ہے. تمہاری آزمائش جو کر رہے ہیں تو سیدھا راستہ اور الٹا راستہ دونوں بتا دیے. ٹھیک، تبھی آزمائش ہوگی نا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے راستہ بھی دکھا دیا. اب وہ خواہ شکر گزار ہو جائے یا منکر ہو جائے یا کفر کر لے ان باتوں کا. اب پھر یہ آگے بتایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا. اور جو لوگ انکار کریں گے ان کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ بیڑیاں پاؤں میں ڈالنے والی، تو گلے میں آگ، یہ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے. ٹھیک. اگر کفر کرو گے اللہ کی ان نعمتوں کا جو تس نے تو پیدا کری تو پھر اس کا یہ عذاب بھی بھگتو گے. ایک یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک چلیں. ناظرین، بڑی صاحب سے باتیں ہوتی ہیں اور وہ جس طریقے سے تسلسل سے واقعات کو بیان کرتے ہیں اس میں کسی سوال و جواب کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اسی لیے میں خاموشی کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتا ہوں. تو ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس سیگمنٹ میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ جو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ جو انسان کی تخلیق ہے، آدم کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی، اس کا سائنسی جو تحقیق ہے اس سے ڈفرینس کیا ہے، اور اس کے بعد پھر تخلیق آدم جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس میں آخر میں کہ جب اس کا انجام ہوگا تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. Do you find yourself confused when shopping for halal food?
The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org. नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ग्लोबल विलेज और बात हमारी मुजब्बा भट्टी साहब के साथ हो रही है। हमने आज कोशिश की कि तख्लीक़ आदम और उसके बाद जो उसकी वजूहात और उसके मकासद इस पर बात करें। तो जी भट्टी साहब, अब मज़ीद बात हमारी किस तरफ? हाँ, अभी हमने पीछे जैसे ज़िक्र कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो गिरोह बताए, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह की नेमत के ऊपर शुक्र कर लो, बहुत अच्छी बात, और अगर उसका कुफरान करोगे तो ये भी तुम्हारी मर्ज़ी है, दोनों आज़ादी है। अब लेकिन साथ ये बता दिया, एक तंबीह भी कर दी, एक वईद भी सुना दी कि अगर तो कुफर करोगे, इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलालम व सईरा, कि तोग, बेड़ियाँ, आग ये तुम्हारे मुंतज़िर होंगे, हमने ये बना दिया। अच्छा, जो अल्लाह जी शुक्र अदा करेंगे उनके बारे में क्या? इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जो नेकोकार है वो ऐसी शराब नोश जां करेंगे जिसमें काफूर की आमेज़िश होगी। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका वहाँ पे जो है ना वो उनको एंटरटेन करेंगे, जो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे लाइफ टाइम में, तो उनके साथ अल्लाह ताला ये माजरा करेंगे। फिर ऐन यशरब बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरून तफजीरा, और वो लोग जो जिनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह से रिस्पेक्ट करेंगे और उनको ये मेहमानी देंगे कि वो शराब नोश कर रहे होंगे। शराब से मुराद ये आज की शराब नहीं, शराब से मुराद ये है कि कोई लिक्विड जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफूर। अब वो ये कि ये एक ऐसा चश्मा होगा कि वो जो नेक लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो उसी चश्मे से अपनी अपनी नहरें अपनी अपनी क़याम गाहों तक ले जाएंगे जो जन्नत में, बार बार आना जाना न पड़ जाए, तो वो वहाँ तक लेके जाएंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम बता दिया, मकसद बता दिया कि मकसद क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में तुम्हें भेजा है तो वो तुम्हें आजमाएगा। इस आजमाइश के ऊपर फिर आगे अलहदा से हम कभी प्रोग्राम करेंगे, फिर मैं उसको इंसान की ये सारी बातें खोल दूँगा, हम किस मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, किन सोचों में। तो लेकिन वो अल्लाह का निज़ाम क्या है जहाँ में अच्छा, अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम की तख्लीक की, आदम को बनाया, ये सारे मामलात आसमानी हैं। ठीक है ना? हम दुनिया पे बैठ रहे हैं, अब ये भी तो देखें ना कि वो यहाँ दुनिया में कैसे आया। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ, ये भी कुरान में है। ये सूरह आराफ की आयात हैं, सूरह आखिर, इसमें आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने भड़का दिया, जो भी है वो एक लंबा किस्सा है, मैं उसके अंदर नहीं पढ़ता। तो इन द एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये पूछा, जैसे पहले हम पीछे पढ़े हैं कि शैतान से पूछा कि भाई तुम ये तकब्बुर क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो कर, तो उसने तो कहा अना खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि मैं तो बना हुआ हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, खैर हूँ मैं। लेकिन जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि भाई तुम्हारे पास क्या जवाज़ था कि तुम मेरे कहने के बावजूद तुम्हें मना किया था कि ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इससे बच के भी रहना और इस दरख्त के पास ना जाना, तो तुम क्यों गए? अब आदम अलैहिस्सलाम ये जवाब दे सकते थे कि मुझे उसने बहका दिया, जैसे कि हमारी आदत थी, हम अपना इल्ज़ाम भी दूसरे पे डाल देते, उसने मुझे बहका दिया, मैंने इसलिए कर लिया। भाई इरादा मेरा था, उसने बकाया भी था, लेकिन इधर से इंस्ट्रक्शंस भी तो थी ना, उसको भी तो मद्देनज़र रखना था। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये एक बात बड़ी गौर किया, फिर मैं इसके बाद आपको नतीजा बताऊंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ جی ہم سے زیادتی ہو گئی، ہم نے آپ کی وہ جو حد ہے نا اس کو پار کر لیا جو آپ نے بتائی تھی. اب اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ حالانکہ جواز دیا جا سکتا تھا لیکن وہاں انہوں نے جواز نہیں دیا، اپنی فطرت ظاہر کر دی کہ فطرت انسانی جو ہے وہ معافی ہے، وہ اپنے گناہ کا، اپنے عمل کا اقرار ہے کہ مجھ سے یہ کام غلط ہوا، معاف فرما دو. یہ فطرت انسانی ہے، آدم کی فطرت. جو ہمارے اپوزٹ ہے، جو ہمیں بھڑکاتا ہے، جو ہمیں ادھر ادھر کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کی فطرت ہے تکبر. انا خیر منہ خلقتنی، میں اس سے تو بہتر ہوں. اللہ جی کے سامنے کہہ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فطرتیں بھی دو جو ہے نا، یہ کسی وقت اور پروگرام ہوگا تو پھر میں آپ کو یہ فطرتوں کی بات کروں گا. اچھا، اب جب آدم علیہ السلام نے یہ بات کر لی نا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ کہا معافی کے بعد جو بھی قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب چلے جاؤ یہاں سے. آدم علیہ السلام کو کہا اب خدا نے کہا تم سب بحث سے اتر جاؤ. دو ہی تو تھے وہ. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا. ٹھیک ہے؟ اب آدم آسمان سے بمائے شیطان نیچے آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ زمین ہمارا ٹھکانہ بڑا. یہ آدم علیہ السلام تب زمین پر آئے، زمین سے وہاں سے جرثومے سے پیدا نہیں ہوئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کیا اگلی آیت کیا؟ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اسی میں تمہارا جینا مرنا ہو، زمین میں ہی، اور اسی میں مرنا، اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے. یہ ہے آدم. وہ آدم نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں نے ساری باتیں آپ کو ایک سیکوینس میں اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے سارے کانسیپٹس جو بھی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اللہ نے کس کس طریقے سے ہم کو یہ بتایا. تو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو تو بتائیں. تو یعنی اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی. اچھا، اس میں یہ ذکر ہے کہ اس سے حیات انسانی سے پہلے کیا قرآن کی کسی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ مطلب اور مخلوقات تھیں، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں ڈائناسارز تھے یا بالکل ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ وہ تھے، کچھ جانور بھی تھے، وہ تھے، سارا کچھ. سنیکس تھے. ہمارا کنسرن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آدم وہاں سے پیدا نہیں ہوا. ٹھیک. آدم کی تخلیق اس استثناء سے ہوئے، اس باقی حیوانات سے. وہ حیوانات ہیں نا جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معدوم ہو گئے. یہ ساری باتیں یہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہے ٹھیک، لیکن آدم کی تخلیق وہاں سے نہیں ہے. آدم کی تخلیق کا طریقہ یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، اور پھر نسل آدم چلی اور پھر نسل انسانی چلی، اور یہ کب تک چلے گی؟ یہ قیامت تک چلے جائے گی. اچھا، سائنس جو ہے میرا خیال ہے وہ جنات یا فرشتوں پر تو بات نہیں کرتی، کیونکہ اس کی تو وہ بات نہیں کرتی. لیکن ہمارا جو مذہب ہے اور جو قرآن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح مکالمہ ہوا فرشتوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود تھے. ہاں وہ موجود تھے، ان سے بات ہوئی، ان سے اور بات، شیطان بھی انہی کے اندر ہی تھا، شیطان بھی موجود تھا، انہی کے ساتھ موجود تھا. تبھی تو کہا کہ سجدہ کرو، اور اس نے نہیں کیا. تو یہ دو مخلوقیں تو اس وقت بھی تھی. اللہ تعالیٰ اب ان کی جو خلقت ہے، جو فرشتہ ہے، اس کی خلقت صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. وہ اور چون چرا نہیں کرتا، وہی کام کرتا ہے. لیکن ایک موقع پر اس نے اپنا جو اظہار رائے ہے وہ ضرور کیا ہے. یہ بھی دیکھیں، یہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ روز اول سے ہے. جیسے فرشتوں سے اللہ نے پوچھا، انہوں نے اپنی کہہ دیا، ورنہ وہ کہہ دیتے اللہ جی جیسے آپ کی مرضی کریں. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کریں، یہ ایسا کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ ریبٹ نہیں کیا کہ تم کون مجھے یہ سارے مشورے. اللہ سبحانہ نے کہا جو میں جانتا ہوں اس کا علم تمہیں نہیں. یہ ہے
ہمارے اظہار رائے کا اور اس کا جواب رائے طریقہ یوں ہے، ہم تو آپس میں الجھ پڑتے ہیں. اچھا، لیکن شیطان جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا. ہاں، وہ تو جنات میں سے تھا. ہاں. لیکن اوور آل یعنی اس وقت ایکسیپٹ شیطان کے باقی سب نے ایکسیپٹ کر لیا. باقی سب تو وہی صرف فرشتے ہیں نا. فرشتے نہیں، جنات بھی، جنات اس کے علاوہ بھی، شیطان کے علاوہ بھی ہوں گے. شیطان کے علاوہ جو جنات اس وقت وہ شیطان ان کا ریپریزنٹیٹو تھا. ٹھیک. باقی شیطان کی مخلوق ساری وہاں پہ نہیں رہ رہی ہوگی پورے. لیکن یہ سورہ جن میں بھی ان کی باتیں آئی ہیں. کبھی سورہ جن پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارا کس طرح سے مذاق اڑایا. ہم انسانوں کا مذاق جنات نے اڑایا ہوا ہے. لیکن وہ جو ہے نا ان کی ایکسیس تھی، عام جن کی بھی ایکسیس تھی آسمانوں تک. وہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آنے سے پہلے وہ آسمانوں میں جاتے تھے اور آسمانوں سے وہ شہاب ثاقب ان کے اوپر ٹوٹتے تھے. جب وہ جاتے تھے نزدیک تو ان کے اوپر شہاب ثاقب وہ تارا ٹوٹ کے جا کے ان کو مارتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن جب وحی کا نزول شروع ہوا تو وہ خود کہتے ہیں جنات کہ اب ہم جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہلے ہم اپنے ٹھکانے لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، اوپر کی باتیں لے آتے تھے کچھ نہ کچھ باتیں، اور وہ آ کے اپنے وہ کاہنوں کو بتا دیتے تو وہ آگے لوگوں کو بتا دیتے. اس طرح سے وہ لیکیج جو ہے نا انفارمیشن کی وہاں سے ہو رہی تھی. جیسے ہی وحی کا نزول شروع ہوا ہے تو وہ لیکیج بند ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم جاتے ہیں جہاں بھی اس جگہ پہ ہمیں شہاب ثاقب پڑھتے ہیں. یہ معلوم نہیں کہ اوپر ہمارے بارے میں کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا کوئی ترکیب ہمارے خلاف کر رہا ہے، یا دنیا پر کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ غیر معمولی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو ہم کر رہے تھے، پہلے اب نہیں. تو وہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف وحی کی حفاظت کے لیے کہ ادھر ادھر کوئی بات نہ ہو اور یہ کوئی گن سن نہ لے. اچھا، ویسے خیر ہمارا آج کا موضوع تو ڈیفرنٹ تھا، لیکن ویسے جو جنات ہیں ان کے مذاہب بھی ہوتے ہیں. ہاں، ان کے مذاہب، ان کی سوسائٹی ہے ہماری طرح ہے. ہماری طرح ہے. بچے بھی ہوتے ہیں ان کے بچے، ان کی افزائش نسل، ان کی ہر بات ہوتی ہے. ان کی ہر بات کیا کہتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، خوراک بھی ہوتی ہے، ہر چیز کھاتے ہیں. ہر چیز ان کی خوراک. ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہڈی ہے یا یہ گوبر جو پڑی ہوتی ہے یہ ان کی خوراک ہے. آپ ان کو اگر کہیں دیکھو تو اس کو ٹھوکر نہ مارو، پاؤں سے ٹھوکر نہ مارو. تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کی یہ خوراک. لیکن ان کا وجود کس طرح سے ہے. میرے ایک شاہ صاحب تھے، ان کا جن سے میں یہ ساری وہ روحانیات سیکھتا تھا اور مجھے چلہ کشی میں ڈالا ہوا تھا جنہوں نے، وہ آتے تھے، وہ کہتے تھے آتے ہیں مجھے لے جاتے ہیں کہیں اپنے ختم کے لیے. یہ وہ احمد پور شرکیہ کے رہنے والے تھے. تو وہ کہتے ہیں وہ ادھر صادق گڑھ پلیس کے سامنے ان کے وہاں بستی ہے. کہتے دیکھے نہیں جاتے، یو کینٹ سی، آپ کو اتنی کراہت آئے گی. لیکن وہ ان کا وہ خاندانی طریقہ ہوگا، واللہ عالم. البتہ فرشتے جو ہیں وہ اس طرح ان کی سوسائٹی نہیں ہوتی، کھاتے پیتے نہیں. وہ نہیں، فرشتوں کی تو غذا کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کیا، ان کی کیا غذا ہے وہ وہی ہے جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر رہے ہیں. اسی لیے وہ ان کی غذا جو ہم اللہ کی اذکار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی غذا وہ ہے. ٹھیک ہے. وہ آتے ہیں وہاں سے وہ اپنی توانائی لے لیتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ. اچھا، پھر جنوں میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی ہیں اور بہت شریر جن بھی، بہت ولی اللہ جن ہے. ولی اللہ جن ہے. دیکھیں نا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا. یہ 4 آیتیں کٹی انہوں نے پڑھ کے اپنے خاندان ان کو بڑھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف میں کتنا وہ انہوں نے ظلم کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت 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 جو ہے نا وہ ایک لو انرجی میں تھے. گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا سے تھے، اللہ کا حکم نہیں تھا، اپنی منشا سے گئے کہ وہاں سے کوئی مجھے ایسا مل جائے گا سہارا.
جو میری وہ کر لے، کیونکہ قبائلیت میں تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی قبیلہ آپ کے پیچھے ٹھہرا ہو. ادھر ابو لہب تھا، وہ ابو لہب ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ طائف میں شاید کچھ مجھے مل جائے. جب واپس آ رہے تھے تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے وہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک جنات کی جماعت آئی، یہ سورہ احقاف کے آخری رکوع میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں ساری قرآن کے، تو انہوں نے سنا قرآن پڑھتے ہوئے رسول. پھر جب وہ اپنے گئے، جب بھی میں نے ابھی آپ کو سورہ جن کی آیات پڑھ کے بتائیں، انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا کہ یار آج ہم نے ایسا کلام سنا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں قل اوحی الیہ، کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرے اوپر وحی ہوئی. ٹھیک، کہ جنات میں سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے میرا قرآن سنا، پھر وہ اپنے قبیلے میں گیا، ان کو بتایا کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ہم تو ایمان لے ہیں، تم کیا کر. پھر وہ ان کا آگے پورا ایک ڈسکشن ہے ٹھیک، جس میں انہوں نے ہمیں مردود بھی کیا. ٹھیک ہے، اس پر ہم نا جنات کے موضوع پر ہم الگ سے پروگرام کریں گے. ناظرین، آج ہم نے یہ کوشش کی کہ جس طرح ہم نے پہلے سائنس کا پوائنٹ آف ویو بیان کیا تھا، ہومو سیپینس سے شروع ہوئے، ڈائناسورز، یہ ساری ہم نے ڈسکس کی، تو آج ہم نے یہ مجتبیٰ بھٹی صاحب ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قرآنی آیات کے حوالے اور قرآن کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ آدم کی تخلیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، اور آج سائنس بالکل حرف بہ حرف اس کو مانتی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. رحم مادر میں کس طرح انسان بنتا ہے، یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ.